اللہ सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वलक़द नअलमा, और अलबत्ता जान लिया हमने, इन्नका यदीक़ु सदरुका, कि तंग होता है आपका सीना, बिमा यक़ूलून, जो वो कहते हैं। देखिए मैं पहले जैसे बता रही थी ना कि जब मजाक उड़ाते हैं लोग तो किस तरह से दिल ऐसे हो जाता है ना, बैठा सा सैडनेस आ जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे फरमा रहे कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा सीना इससे तंग होता है। तो अब यहाँ पे देखिए सीना जब तंग होता है, हम अपने आप के लिए देखें कि जब डिप्रेशन हो या कभी लगे कि कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फैमिली में कई दफ़ा ऐसा होता है, बच्चों को ये लगता है कि हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही। कई दफ़ा शादियाँ होती हैं, बच्चियों को ससुराल में एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, कभी हस्बैंड ऐसे अल्लाह ना करे ऐसे मिल जाते हैं, कभी बीवियाँ ऐसी आ जाती हैं, मतलब हर तरह से ऐसे होता है कि सैडनेस एक होती है कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे जाऊँ। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि हमारी खुशियाँ हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं कि अगर उसने मेरे साथ ये किया तो मैं खुश हो जाऊँगी, अगर उसने ऐसा किया तो मैं सैड हो जाऊँगी। ये भी इंशाल्लाह एक दिन मैं आपको एक क्लास में समझाऊँगी इस बात को कि ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि इंसान को अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं हमारे साथ कि हम लोग इस तरह से हो जाते हैं कि अगर कोई हमारा मज़ाक उड़ाता है या हमें इग्नोर करता है या हमारी इंसल्ट करता है, तो वो सैडनेस हमारे अंदर आ जाती है। तो उसका इलाज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि देखो अगर तुम सैड हो, अगर तुम डिप्रेशन में हो तो क्या करना है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, कि आप तस्बीह कीजिए साथ हम के अपने रब के, वकुम मिनस साजिदीन, और सजदा करने वालों के साथ हो जाइए, मतलब नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। हज़रत आयशा फरमाया करती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी परेशान होते थे तो फ़ौरन नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते थे। आप भी ये कोशिश किया करें कि जब सॉरी सैडनेस होगी तो फ़ौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े हो जाए। यूजुअली हम भूल भी जाते हैं, कभी-कभी गम ऐसा आता है कि हमारे अचानक कई दफ़ा होता है ना, एक तो होता है कि गम है, काफ़ी दिन है, तो फिर बंदे के ज़हन में आ जाती है चीज़ कि अच्छा चलो मैं ये कर लेती हूँ। लेकिन कई दफ़ा होता है इतनी अचानक चीज़ होती है, मेरे साथ हुआ था एक दफ़ा कि अचानक एक कोई मुझे एक ऐसी न्यूज़ पता चली थी कि मुझे क्योंकि मेरे पास नहीं था वो जिसके बारे में मुझे पता चल रहा था कि अब उसकी सिचुएशन थोड़ी-सी ख़राब है, बीमारी की वजह से या एक्सीडेंट आप समझ लें। तो विद इन अ सेकेंड मैं जैसे रोना तो एक नेचुरल चीज़ है ना, तो वुज़ू करके मैं खड़ी हो गई नमाज में और मैं एक ही रट अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कि या अल्लाह उसको ठीक कर दे, या अल्लाह उसको ठीक कर दे, या अल्लाह उसको ठीक कर दे, या पाक परवरदिगार मैं वहाँ पे नहीं जा, मतलब आप सोचें कि कोई लव वन के साथ कुछ ऐसा हो रहा है और आप उसके पास भी नहीं है और वो आप फ़ोन पे भी उससे बात कर रही हैं और आपको पता है कि वो इस वक्त कितनी पेन में है और आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला खुशखबरियाँ दे देते हैं। ये चीज़ें पता है अगर हमें पहले पता होंगी ना, तो अल्लाह ना करे अगर हमारे पास कभी ऐसा वक्त होता है तो अचानक वो खुद ही से ज़हन में आ जाता है कि बंदा भागता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ। तो यही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह की तस्बीह बयान करो, वकुम मिनस साजिदीन, और सजदा करने वालों की के साथ हो जो, वाबुद रब्बा का, और इबादत कीजिए अपने रब की, हत्ता यतिया का, यहाँ तक कि आ जाए आपके पास अल यकीन, मौत। यकीन कहते हैं यहाँ पे सहाबा का वो सबका ये मुत्तफ़िक राय है, क्योंकि सूरत नहीं सूरत मुदस्सिर में अगर आप पढ़ेंगे ना, सूरत मुदस्सिर की आयत नंबर भी मैंने लिखी थी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है, आप उसको खुद देख सकते हैं। आयत नंबर 47 सूरत मुदस्सिर में, जब जन्नती लोग ना वहाँ पे क़यामत के दिन इंशाल्लाह मैं और आप हम सभी तमाम मुसलमान इंशाल्लाह जब जन्नत में होंगे तो वो दोज़ख वालों को देखिए वहाँ देख भी रहे होंगे, जो चाहेंगे, मुझे लगता है हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला तो खोल के सामने आ जाएगी ना, तो वो उनसे पूछेगी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम देख के जैसे अपने जानने वाले भी हो सकता है नज़र आ रहे हो, तो वो कहेंगे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो हम नमाज नहीं पढ़ते थे, पहला ये कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे और हम फ़कीरों को खाना भी नहीं खिलाते थे, और उसके बाद 2-3 आयत के बाद फिर यह कहते हैं कि हत्ता आतईना, यहाँ तक कि आगे हमारे पास अल यकीन, मौत। तो वहाँ से भी पता चलता है, और एक और आया है कुरान में कि जहाँ पे यकीन का लफ्ज़ आया है तो वहाँ पे, क्योंकि मौत से बढ़ के यकीन क्या चीज़ हो सकती है कि वो तो बरहक है, आनी है।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ اللہ کی عبادت کریں یہاں تک کہ موت آ جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. الحمدللہ سورۃ ہجر ہماری کمپلیٹ ہوئی. اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا کی کہ میں آج کی کلاس کر سکی. واللہ میں جب صبح اٹھی تھی تو مجھے بالکل نہیں تھا لگتا کہ میں بات بھی کر سکوں گی، لیکن میں نے ایک 2-3 دن پہلے ہی جب میں بیمار ہونے لگی تھی تو میں نے کہیں سے سنا تھا اور میں نے فوراً بنا لیا. لیمو لیے تھے میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں کیونکہ سردیاں ہیں نا، تو آپ لوگ بھی پلیز بنا لیں کیونکہ بہت اچھی چیز ہے. میڈیسن سے جیسے ہم مائسین کھانا ہوتا ہے نا، اس سے جان چھوٹ جاتی ہے کیونکہ تکلیف اتنی ہوتی ہے، وہ چیزوں کے سائیڈ افیکٹ اتنے ہوتے ہیں. اگر آپ ادرک لیتے ہیں، فریش ادرک اور فریش ہلدی جو ادرک کی طرح کی ہوتی ہے نا وہ آپ برابر برابر لے لیں. اب یہ نہیں ہے کہ اچھا یہ اتنی برابر برابر اندازے سے لے لیں اس کو. اور لیمو یلو کلر والے لے لیں اور آدھے آپ گرین کلر والے لے لیں، اور یلو والے کا نا ایک چھلکا بھی ساتھ لے لیں اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر کے اچھے سے گرائنڈ کر لیں. جیسے پانی نکلتا ہے تو مل کا کپڑا لے کے نا اس میں سے آپ یوں کر کے اس کا جوس نکال لیں، لیکن میک شیور کرنا آپ نے گلوز پہنے ہو کیونکہ ہلدی کے نشان رہ جاتے ہیں. مجھے یاد ہے میرے نیلز میں بہت مشکل ہو گیا تھا، 2 دن میرے نیلز پیلے ہو گئے تھے پورے. تو گلوز پہن کے کیجیے گا. اچھا وہ پانی جو نکالیں گے نا اچھے سے، پھر اس کے اندر آپ نے لیمو، میں نے تو 10 لیمو لیے تھے، 5 گرین والے اور 5 یلو والے، وہ بھی اس کا جوس ڈال دینا. اور وہ جو آپ نے ہلدی اور وہ جو پیسا ہے اس کا بھی جوس ڈال دینا. اچھا اس کے ساتھ پھر آپ جو پیور آپ کے پاس شہد ہوگا آپ وہ شہد ڈال دیجئے. اور پھر کینان پیپر جو ہوتی ہیں مرچیں، وہ آپ نے تھوڑی ڈال دیں، آدھا چمچ میں نے ڈال دیا تھا. تو اور کیا تھا، ہاں بس یہی تھا. اچھا اس کو ٹیسٹ کرتے جائیں، وہ اتنا مزے کا بن جاتا ہے باقاعدہ. جیسے میں نے سوچا کہ جب میں بیمار نہیں ہوں تو میں 1 چمچ یا 2 چمچ روز لے لیا کروں، لیکن وہ مزے کا اتنا ہوتا ہے کہ میں 3 چمچ بھی لے لیتی ہوں. لیکن ابھی جب میں بیمار ہوئی تھی تو میں نے کیا کیا، تو 2-3 چمچ میں نے دوپہر میں، 3 شام میں، 3 صبح میں لیے. لیکن مجھے کوئی دوائی نہیں کھانی پڑی الحمدللہ. گرم پانی پی رہی تھی، غرارے میں نے کیے تھے، پانی میں لونگ ڈال کے میں نے سٹیم کر لیا تھا. تو اس لیے میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں کہ آپ لوگ بھی اس بنا کے رکھتے ہیں فریج میں، اور روزانہ، کیونکہ وائٹامن سی چلی جائے گی. اب دیکھیں جسم میں جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، دردیں اسپیشلی ہوتی ہیں، ہم جو بڑے والے ہیں نا، گھٹنوں میں درد، کندھے میں درد، کمر میں درد، تو وہ سویلنگ سے بھی ہو جاتی ہے نا، زیادہ اگر سویلنگ ہوتی ہے. تو اگر ہلدی بیچ میں ہے تو آپ روز وہ بھی پی رہے ہیں، وائٹامن سی پی رہے ہیں، ادرک ہے ساتھ اس کا جوس ہے، تو آپ کی دردیں بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اگر ہوگی تو مجھے بتا دیجئے گا. تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو لیٹ یو نو کہ یہ چیزیں بھی صدقہ جاریہ کے لیے جو میں خود کر رہی ہوتی ہوں، میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگ بھی کر لیں. تو انشاءاللہ پوری سردیاں ان چیزوں سے ہم محفوظ رہیں گے. آمین ثم آمین. تو اجازت دیجئے، اللہ کا احسان ہے جی. دیکھیں الحمدللہ سورۃ ہجر بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ بھی مکی دور کی سورہ ہے، اس میں زیادہ تر مکی دور کی ہی آیات ہیں. مکی دور میں سارے کا سارا ہمیں یہی ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک نہیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرنی ہے، اور آخرت. یہ 3 چیزیں صحابہ میں اتنی پکی کر دی تھیں کہ اس کے بعد جب ایکچولی حکم آنے شروع ہوئے تھے تو ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہوا حکم ماننا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کس رب کی طرف سے احکامات آ رہے ہیں اور کیسے انہوں نے اتباع کرنی ہے رسول اللہ کی، اور کیسے ان کی زندگیاں خوبصورت بن جانی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بھی زندگیاں ایسے ہی خوبصورت بنا دے. آمین ثم آمین. ہم اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، ہم اس کو حاکم نہیں مان رہے، ہم اس کو حکم نہیں، حکم ہم اپنے نفس کے مان رہے ہیں. اللہ کو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، الحمدللہ ہم یہ ہیں، لیکن حکم اس کا نہیں مانتے، اس کو حاکم نہیں مانتے. جس وقت ہم جیسے خود مسلمان ہیں نا، تو ہم نے اپنی سوچ کو مسلمان نہیں نہ کیا تو یہ چیزیں ہمارے سے نہیں ہوں گی. دنیا میں پھر وہی ہوتا ہے، ہم نے اسلام کو اپنی جائے نماز پہ بیٹھے تو ہم مسلمان ہیں، مسجد میں گئے ہم مسلمان ہیں، روزہ رکھا ہم مسلمان ہیں، عمرہ حج کرنے گئے ہم مسلمان ہیں.
राइट। लेकिन जब घरों में हम फंक्शंस में जाते हैं, हम घरों से बाहर निकलते हैं, इवन ग्रोसरी के लिए भी बाहर निकलते हैं, एक दफ़ा शीशे में देखा तो करें कि मेरे अल्लाह ने मुझे क्या हुक्म दिया है, मैं किस तरह से घर से निकल रही हूँ, क्या मेरा ये निकलना ठीक है? क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि इब्ने आदम अपना कदम नहीं उठा सकेगा जब तक वो ये जवाब नहीं देगा कि उम्र कहाँ गुजारी। अगर मेरे रब ने पूछ लिया कि उस दिन जुलाई की 30 तारीख को तुम घर से निकली थी 2 बजे, तो तुम किस हाल में निकली थी, क्या जवाब दोगे? उस दिन तुम ग्रेजुएशन पार्टी में थी, तुमने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, क्या जवाब दोगी? तुम उस दिन अपने दोस्तों के अंदर हंसी मजाक करते हुए तुमने किसी की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, उसके वो कहते हैं ना कि बखिए उधेड़ दिए, तो तुमने ये क्या किया था? तुम उस वक्त रात के 11 बजे अपने फ़ोन पे क्या देख रही थी? तुम उस दिन फ़ोन करते हुए अपनी दोस्त से दूसरे के बारे में क्या बातें कर रही थी, क्या जवाब देंगे? आपने कभी सोचा है इस बात को? ऑनेस्टली मैं आप लोगों से जैसे बात कर रही हूँ ना, तो ये बेसिकली मैं अपने आप को सुना रही हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की सोचों को भी मुसलमान कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे रहम करे और जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ना इसको अमल में ढाल दे। एक एक बात आप देखें कि इससे बेहतर और हमें कौन समझाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल्स दे के बता रहे हैं कि ज़मीन और आसमान अल्लाह के हुक्म पे अपनी हस्ती मिटा रहे हैं। ए बंदे, तुझे तो अभी ये हुक्म हस्ती मिटाने का नहीं दिया, तुझे तो छोटे छोटे हुक्म दिए तो वो भी नहीं सुनता है। और वो हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए नहीं है, वो हुक्म सारे के सारे तेरे एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ हकूक़ व फ़राइज़ के हैं कि तू ऐसा ना कर कि तेरी ज़ात से किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे। देखिए, बंदा जब अल्लाह की हुक्मों के अंदर आता है ना, जब वो अल्लाह की बातें सुनना शुरू होता है, जब अपने आप को बदलना शुरू होता है, तो आप इमेजिन करें कि एक पानी जैसे गदला पानी होता है, उस तरह से हमारा दिल होता है। कभी कोई अच्छी बात कर ली तो कभी कोई बुरी बात कर ली, तो कभी दुनिया के बंदे बन गए तो कभी अल्लाह के बंदे बन गए। लेकिन जब हम सफाई करना शुरू करते हैं तो आपने कभी नूर को महसूस किया है कि एक प्योरिटी, एक खूबसूरती, आप अपने दिल को देखें कि वो इतना खूबसूरत, इतना प्योर होगा जिसकी कोई हद नहीं। और फिर वो जो सुकून मिलता है और वो जो खुशियाँ मिलती हैं, देखिए हमें ये लगता है कि अल्लाह के अहकामात पे अमल करना बड़ा मुश्किल, आज की दुनिया में तो नहीं हो सकता। देखिए ना, अब दुनिया में भी तो जीना है ना, अब सारा कुछ तो ऐसे नहीं हो सकता। वल्लाही अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अंदर रहते हुए जब आप अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को वो बंदे पे इतना प्यार आता है। ये वही बंदा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में भी उसको इज़्ज़त अता करते हैं। हमारे पास तो बहाने ही बड़े प्यारे होते हैं ना कि मेरा मियाँ नहीं मानता तो मेरा फ़लाँ नहीं मानता, तो अब देखो ना ससुराल का मामला है तो अब मैं क्या करूँ, तो अब मुझे तो जाना ही पड़ेगा, तो अगर वहाँ पे ऐसे हो रहा है तो अब कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना, बड़े होंगे तो समझ आ जाएगी। ये सब कुछ हम अपने आप को धोखे में डालते हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि हम इतने सख्त हो जाएं, क्योंकि अगर शुरू से तरबियत वैसे नहीं की है, हमारे घराने वैसे नहीं थे, तो जब हमें बदलाव आया है तो बहुत सब्र के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कर करके अपने आप को उधर लेके आना होगा। जब हमारी ज़ात में हम खुद बदलेंगे ना, तो ऑनेस्टली घर वालों को हमारे लिए बदलना आसान हो जाता है। जब आप इतनी कैसे हो सकता है कि अल्लाह के अहकामात के अंदर आते हुए एक औरत इतनी खूबसूरत हो जाती है कि उसके घर में इतना अमन आ जाता है, इतना सुकून आ जाता है, उसकी ज़ात से इतनी रोशनी फैलना शुरू हो जाती है, हस्बैंड मान जाएंगे इंशाल्लाह। पहले आप अपने आप को चेंज तो करें ना उस तरह से। लेकिन क्योंकि हमने अपनी ज़ात को चेंज नहीं करना होता, हम ज़ाहिरी चेंज को पहले ले आते हैं कि अच्छा अगर हम मैं हिजाब कर रही हूँ तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, उन्होंने कहा ऐसी हालत में बाहर नहीं जाऊँगी। चले, आई डू अंडरस्टैंड, इस तरह से बहुत से लोगों के साथ हो जाता है। लेकिन आप पहले अपनी ज़ात पे देखिए, आप कुरान जब पढ़ते हैं ना तो आपको समझ आती है कि आप इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि खुद आपके हस्बैंड का दिल चाहेगा कि मेरी बीवी जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, इसने तो अपनी ज़िंदगी बदल दी है और पूरा मेरा घर ही जन्नत बना दिया है। कोशिश तो करेंगे ना, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद भी मांगेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हमें ये बताया है ना कि जब हम बेकरार दिल से अल्लाह से मांगते हैं, अम्मा युजीबुल मुत्तरा इज़ा दाअहू व यक्शिफु सू, अल्लाह का वादा है जब हम बेकरार दिल से अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करते हैं। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला एक और इतना खूबसूरत, बल्कि ये आया जो है ना, ये इससे थीम आया है इस पूरी सूरह की। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या अय्युहल इंसान, ए इंसान, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका,
کہ بے شک تو محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف کا دھن، سخت محنت، فامولا کی رزلٹ کیا ہونا ہے کہ اللہ سے تو نے جا کے مل جانا ہے، موت آ جانی ہے۔ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مشقت کے لیے۔ اب آپ اور میں دیکھیں کہ ہمیں کئی دفعہ ایسا لگتا ہے نا کہ ہائے فلاں کی زندگی تو وہ تو اتنا اس کے گھر میں تو سارا کچھ خیر ہی خیر ہے، ادھر ہی ساری مشکلیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ ہر انسان مشقت میں ہے، اب دیکھیں چھوٹا بچہ آپ لے لیں، اگر وہ اسکول جا رہا ہے، اب پہلی کلاس میں ہے، اس کی مشقت اپنی طرح کی ہے کہ اس نے پاس ہونا ہے، اس نے پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں دین کے راستے میں آپ دیکھیں کہ ایک ہم جتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں مشقت ہی ہے نا، کرتے تو محنت ہی ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں دنیا والا بندہ ہے، وہ بھی صبح سے رات تک دنیا میں لگا ہوا ہے، محنت تو وہ بھی کر رہا ہے۔ ہر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا کیا۔ دنیا میں ہم کیوں آئے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آزمائش انسان کے اوپر ہوگی، رائٹ؟ اب سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہ آیا جو ہے، یہ اگر مفسرین نے اس کو تین طرح سے کہا کہ اگر یہ ہم دیکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے مخاطب تو رسول اللہ تھے، تو اگر یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ انسان انک کادح الی ربک کدحا، کہ تو سخت مشقت کرے گا اس دنیا میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ بے شک میں نے پیدا کیا انسان کو کبد کیا کہ سخت وہ محنت کرے گا، سختی کے ساتھ مشقت میں پیدا کیا۔ تو ہمارا تو حال ہی یہ ہے۔ تو پھر ایک پتہ ہے ایسی آیات پڑھ کے نا ایک سکون سا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے، تو میرے اوپر جو مشکلیں ہیں، میرے اوپر جو سختیاں ہیں نا، وہ آنی ہیں، تو اچھا اب آئیں گی تو پھر میں نے کیا کرنا ہے، پھر میں کیسے ان سے آسانی سے نکل جاؤں گی۔ تو پھر آسانیاں ہو جاتی، پھر ڈپریشن نہیں ہوتا، پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی گلے شکوے کرنے پڑیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ کیونکہ اگر دیکھیں سب سے پہلی بات کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے نا، تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے تھے کہ ابھی تمہاری زندگی میں مشکلات آنے والی ہیں۔ یہ کون تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ترین انسانوں میں سے، سب سے اشرف المخلوقات میں سے، رائٹ؟ رحمت للعالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر کبھی غم آئے نا، مشکلیں آئیں اور لگے کہ سانس بھی نہیں نکل رہا، تو پھر میری زندگی کو دیکھ لینا، میری زندگی کو پڑھ لینا، تمہیں سکون آ جائے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک نہیں اپنے کتنے بچوں کے جنازے پڑھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے ان کے باپ نہیں تھے، اور کچھ ہی دیر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو بھی لے لیا۔ پھر اگر دادا نے ان کی کفالت کرنی شروع کی تو پھر دادا کو لے لیا، پھر چاچا نے کرنی شروع کی تو چاچا کو لے لیا، اور اسی سال، اس کو عام حزن کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا غم آیا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جن کا ایک ایک پیسہ اسلام کی بنیاد میں لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے، باہر کی دنیا میں جو مشکلیں آتی تھی نا، گھر میں آتے تھے تو وہ بیوی ان کو کمفرٹ دیتی تھی، ان کے ساتھ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سکون ملتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی لے لیا۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بھوک بھی دیکھی تھی، انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا تھا، انہوں نے ہر طرح کی حالت ایموشنلی، آپ دیکھیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگا تھا نا، اس وقت آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوئی تھی جب تک وحی نہیں آئی تھی۔ ایموشنلی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے دن گزرے تھے۔ تو ہم کون ہیں؟ اور اب دیکھیں سیکنڈ میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر یا ایھا الانسان، اگر یہ مومنین کے لیے ہے، بعد مفسرین نے کہا کہ یہ آیا جو ہے یہ مومنین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی، کیونکہ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پڑھا تھا نا کہ مومن ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر الحمدللہ اب ہماری نمازیں پوری ہوگی، اب تو میں اس کلاس میں بھی جانا شروع ہو گئی ہوں، اب تو میں ٹیسٹ بھی بہت اچھے دے رہی ہوں، اب میں روزے بھی رکھ رہی ہوں، اب میں یہ بھی کرنا شروع کر دیا، تو پھر میرے اوپر یہ کیوں مشکلیں آ رہی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کا جواب ہے، یہ سکون کی آیا ہے کہ یہ حالات ہمارے اگر آتے ہیں تو فبشر الصابرین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشخبریاں دے دو صبر کرنے والوں کو۔ دنیا میں رہتے ہوئے یہ ساری زندگی جو رولر کوسٹر کی طرح کی زندگی ہے نا، وہ ہوگی،
ہر ایک کے ساتھ ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدہ ہے کہ جو میرے مومن بندے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو لینڈنگ ہے نا وہ سکون والی دے دیں گے۔ اب دیکھیں جہاز میں ہم بیٹھے ہیں، اتنا جہاز ہل رہا ہے، پتہ نہیں ابھی گئے کہ ابھی گئے، ابھی گئے کہ ابھی گئے، لیکن اگر ہمیں فور شیورٹی یہ پتا ہوگا کہ نہیں لینڈنگ ٹھیک ہو جائے گی، انشاءاللہ اتر جائیں گے، تو خوف نہیں رہتا اس طرح کا نا، پھر خوف نہیں رہتا۔ لیکن جس کو یہ پتہ ہی نہیں، وہ لینڈنگ میں ہی پھنس کیا جائے گا کہ آپ مر گئے، ابھی گئے ابھی گئے ابھی گئے، تو وہ خوف کا عالم آپ نے دیکھا ہے۔ یہی مومن اور دوسرے انسان کے خوف میں فرق ہے۔ مومن کو یہ پتا ہے، اس کو 110% پتا ہے کہ میری لینڈنگ جو ہے وہ آسان ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں بھیج دیں گے۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے تو بھیجا ہے، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الملک ہم روز پڑھتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ یہ آزمائے کہ تم میں سے بہترین کام کون کرتا ہے۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک وہ راستہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا، اور دوسرا وہ راستہ ہے جو تمہارے نفس کا راستہ ہے، جو شیطان کا راستہ ہے، جو دنیا میں بھاگنے کا راستہ ہے۔ دیکھیں دنیا بری نہیں ہے، دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو رشتے دیے ہیں نا، وہ برے رشتے تو نہیں دیے نا۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو آپ صرف ایک دفعہ یہ ایک سوچ اپنی ڈیولپ کر لیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے میں اگر نماز میں فجر کی نماز میں اٹھی ہوں نا، تو میری پورا دن کی نماز، میری عشاء تک میں نے نماز کی حالت میں رہنا ہے۔ کیسے رہیں گے؟ جائے نماز پہ تو نہیں بیٹھے رہنا، اب کام بھی کرنا ہے، بچے بھی ہیں، جاب پہ بھی جانا ہے، ہسبینڈ کو بھی دیکھنا ہے، کھانا بھی پکانا ہے، سارا کچھ ہی کرنا ہے نا۔ تو میں نماز میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ ایسے رہ سکتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کے حکم کے اندر ہوں گے۔ جب میں صبح سو کے اٹھوں گی تو میں نے ہر زندگی کا فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، تو میری پورا دن نماز کی حالت میں ہوگا، اور جب پورا دن نماز کی حالت میں ہوگا تو رات کو سوئے ہوئے بھی نماز کی حالت میں ہی ہوں گے۔ یہ جب چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، اللہ کے پیغام سمجھ آتے ہیں نا، تو پھر بہت پیارا لگتا ہے قرآن، بہت پیارا لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب مفسرین نے جب تیسری چیز کہی کہ اگر یہ دیکھیں یا ایھا الانسان، تو یہ تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام انسانیت، اس میں کوئی یہ نہیں کہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا منافق ہے، تمام انسان جو پیدا ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان مشقت میں ہے۔ ہمیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں ہائے ایسی زندگی میری بھی ہو جائے، کبھی نہ مانگے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایسی دعا کبھی نہیں مانگنی چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ سارا ڈفرنس جو ہے نا، یہ صبر کا ڈفرنس ہے۔ بعض لوگوں کا صبر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کسی اور کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کس کس مشکل سے گزرے ہیں۔ بعض لوگوں کا صبر چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑی سی مشکل آئی، ادھر بیٹھے بات کی، ادھر بیٹھے بات کی، اس کو بتایا اور اپنے آپ کو بھی اس لیے کہ پتہ ہے کبھی غم آتا ہے نا تو اللہ سے بتایا کریں۔ کبھی بندہ کہتا ہے کہ اچھا اب نہ بتاؤں میں تو پھٹ ہی جاؤں گی، تو جب آپ بتاتے ہیں نا، آنیسٹلی منع کرتے ہیں بتانے سے، اس لیے کہ ہاں اس کو ضرور تکلیف بتا دو جو تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، ادروائز مت بتاؤ، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جس کو تم بتا رہے ہو وہ اگلی جگہ پہ بیٹھ کے وہ کہے گا تمہیں پتہ ہے اس کے ساتھ بیچاری کے ساتھ یہ ہوا تھا، اور وہ پھر کئی دفعہ مذاق ہی بن جاتا ہے بندہ، یہ اس کی تو عادت ہی ہے، وہ سارا وہ یہاں کرتی رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کیا کریں، وہ ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آمین یا الہی آمین۔ تو یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان تو سارا وقت ایک مشقت سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور آخر میں کیا ہے؟ آنا تو نے میرے پاس ہے، اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ کتنا بھی بھاگ لے گا، کتنا بھی کچھ کر لے گا، رزلٹ کیا ہے؟ کہ آنا تو نے اللہ کے پاس ہے، وہاں پہ آ کے تو نے جواب دینا ہے نا۔ دیکھیے جب ہم دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ موت کی بیماری لگی ہوتی ہے۔ اب ہمیں آپ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کسی کا ہم سنتے ہیں نا کہ اس کو کینسر ہو گیا تو ایک دم سے دل پہ ہاتھ پڑتا ہے، ایک دم سے لگتا ہے اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا، ہوتا ہے نا ایسے۔ اور بعض دفعہ تو لوگوں کو بہت ٹائم مل جاتا ہے، بعض کو نہیں بھی ملتا، بعض کی اچانک پتہ چلتا ہے اور ودن 1-2 مہینے میں بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو ان کو پلان کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ اچھا میرے پاس اتنا وقت ہے، بچوں کے لیے یہ، بیوی کے لیے یہ، اور جو بھی سچویشن ہوتی ہے، تو اس طرح سے انسان کرتا ہے نا کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے۔
اب آپ دیکھیے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے، جب میں پیدا ہوئی ہوں، تو اسی وقت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تجھے موت کی بیماری لگی ہوئی ہے، تو نے ایک دن بس مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ تو اس سے پہلے اس دنیا میں جو تو نے کرنا ہے جلدی جلدی کر لے۔ ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم موت کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ موت جو ہے نا سب سے بڑی پہرہ دار ہے ہمارے اوپر۔ جب تک یہ خود نہیں آئے گی نا، وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا، جب تک اس کو رب کا حکم نہیں ہوگا نا، وہ کسی اور کو ہماری جان لینے کے لیے نہیں آنے دے گی۔ یہ ہماری اتنی زبردست حفاظت کرتی ہے۔ اور جب حکم آ جائے گا پھر کوئی پتہ نہیں چلتا کہاں پہ کھڑے، کہاں پہ بیٹھے۔ اب بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ابھی میری ضرورت کن لوگوں کو ہے، اور میرے بعد تو یہ بیچارے مر ہی جائیں گے۔ کوئی کام نہیں آتا، اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور انسان چلا جاتا ہے۔ فَمُلَاقِي، تو اللہ سے ملنے والا ہے۔ دنیا میں جو تو مشقت کر رہا ہے، ہونی مشقت ہے۔ اب دیکھو ایک ریس ہے نا، آپ سوچیں کہ ایک ریس میں ہم بھاگ رہے ہیں، یہ دنیا والوں کی ریس جا رہی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے والوں کی ریس جا رہی ہے۔ محنت یہ بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں جو شاپنگ کرنے جاتی ہے وہ بھی بیچاری بڑی محنت کرتی ہے، اٹھتی ہے، تیار ہوتے ہیں، پھر شاپنگ کرے، چل رہے ہیں، تھیلے اٹھائے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایک خوشی ہوتی ہے نا کہ ہائے میں نے یہ خرید لیا، وہ خرید لیا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں ہماری جو دوڑ ہوتی ہے نا، وہ ہماری اس پہ ہوتی ہے جو ہماری خواہش ہوتی ہے، جو ہماری پرائرٹی ہوتی ہے، جس کو ہم نے اہمیت دی ہوتی ہے نا۔ مجھے بہت پیاری یہ بات لگتی ہے، سورج مکھی کا پھول جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو میں کہتی ہوں دیکھو جا سورج جاتا ہے نا، وہاں مڑتا جاتا ہے۔ تو ہماری پرائرٹی بھی جو ہوگی نا، ہماری دوڑ بھی ادھر ہی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کیا بتایا ہے کہ انسان تو اپنی دوڑ کو ٹھیک کر لے۔ تو مشقت تو ہے، دونوں طرف مشقت ہے، لیکن آخر میں تو نے میرے پاس آنا ہے، اور آخر میں آ کے تو نے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی آیا بہت خوبصورت ہے، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ جو لوگ ہیں، اب یہاں پہ دو طرح کے لوگوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی، اگر آپ کے گھر کے آدمی جو ہے نا، وہ ان کو پلیز یہ پارٹ اس سورہ کا ضرور سنا دیں۔ اگر اور کچھ نہیں، اپنا قرآن مصحف کھولیں اور خود سے یہ والی آیا پڑھیں، اور ان کو کہیں کہ آپ اس کا اردو میں یا انگلش میں یا جس طرح بھی ان کو جو بھی لینگویج آسان لگتی ہے اس میں آپ خود اس کا ترجمہ پڑھیں، اور پھر آپ چھوٹی سی تفسیر ان کو بتا دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو طرح کے آدمیوں کا کمپیریزن کیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ کھانے والا ہوتا ہے نا جسے ہم کھانا کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ تین طرح کے لوگ ہوں گے، یہ دائیں ہاتھ والوں کے ساتھ ایک اور طرح کے ہوں گے، وہ جو سابقون اولون ہیں، وہ بھی اسی طرح سے ان کا بھی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اب سیکنڈ نمبر میں وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جن کی نیکیاں بیسیکلی زیادہ ہوں گی اور ان کی گناہ کم ہوں گے، ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے جب یہ آیا پڑھی تھی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ جو لوگوں کا کو حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیا، تو وہ تو جن کی ہو گیا تو ان کے ساتھ تو مطلب وہ انسان جو ہے وہ تو برباد ہو جائے گا۔ تو یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آسان حساب ہوگا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عائشہ یہ حساب کی بات نہیں ہے، یہ نامہ اعمال ابھی پیش کیا جائے گا، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے، اگر پوچھ گچھ ہو گئی تو وہ تو برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خوشخبری دے رہے ہیں کہ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ خوشیوں کے ساتھ کیا کریں گے، ان کا آسان حساب ہوگا۔ اور وجہ کیا؟ اب یہ غور کرنے والی بات ہے، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور جیسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا نا، تو اپنے گھر والوں کی طرف بھاگتا ہوا جائے گا خوشی سے کہ میں پاس ہو گیا، الحمدللہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ گیا۔ پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں؟ اب آپ غور سے سنیے گا، یہ وہ تھے جو وہ کہتے سورہ طور کی آیہ نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنت میں ہوں گے پھر، رائٹ؟ اہل جنت کہیں گے کہ ہم دنیا میں اپنے اہل کے درمیان بہت ڈرتے رہتے تھے، سو اللہ نے ہم پر احسان کیا، بہت ڈرتے رہتے تھے۔ اس آیہ کو انڈر لائن کیجئے گا، اور اگر آپ کہیں پہ سیو کرتی ہے نا جو آپ کی فیورٹ آیا وہاں پہ لکھ لینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے جب وہ اپنے گھر آتے تھے نا، تو وہ اللہ سے ڈرتے تھے
کہ अल्लाह सुब्हान तआला मुझ पे जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इस घर के कवाम थे ना घर के, तो मुझे मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी थी, मैंने अपने बच्चों को ना सिर्फ ये था कि मैंने उनका पेट पालना था, उनको अपने रब से मिलाना था। तो मैं बहुत डरते रहते थे। सो अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें दोज़ख की गर्म हवाओं से बचा लिया। ये वो लोग थे। तो अब अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, अब सेकंड तरह के लोग, ये लोग कौन थे? घर में आते थे, डरते थे। कंपैरिजन खुद कीजिए। आप में से मुझे पता है बहुत से भाई हैं मेरे जो ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं, अपने आप को खुद देखें कि जब आप अपने घरों में आते हैं, आप अपने बीवी बच्चों में आते हैं, तो आप किस हालत में आते हैं? क्या आपको ये लगता है कि आप कवाम हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपके घर वाली जब घर से बाहर निकलती है तो किस हाल में निकलती है? क्या घर के अंदर अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात पूरे हो रहे हैं? क्या मेरे बच्चे नमाज पढ़ते हैं? क्या मैंने बच्चों को अल्लाह सुब्हान तआला की पहचान दी है? अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वरा ज़हरी, कि रहे वो लोग जिनको, व अम्मा और रहा वो, मन ऊतिया किताबहु, जिसकी उसकी किताब जो है वरा ज़हरी, ज़ाहरी ऐसे वरा पीछे कहते हैं ना, कहते हैं जब फरिश्ते जो है वो नामा माल पकड़ा रहे होंगे ना, तो जिनको बाएं हाथ में पकड़ाएंगे, क्योंकि उनको पता तो लग जाएगा कि बाएं हाथ में क्यों पकड़ा रहे हैं, तो वो पकड़ेंगे नहीं, वो अपने हाथ यूं पीछे कर लेंगे और फरिश्ते मारेंगे उनको, कहेंगे पकड़ आज अपनी किताब, तो खुद ही काफ़ी है इसको पकड़ने के लिए, खुद ही काफ़ी है इसको पढ़ने के लिए। अल्लाह अकबर। फसौफ यदऊ सुबूरा, तो वो अनकरीब पुकारेगा हलाकत को। जैसे ही उसको नामा माल पकड़ाया जाएगा, वो कहेगा या अल्लाह मैं मर जाऊं, मैं मट्टी हो जाऊं। हमने पढ़ा था इसके बारे में ना, कि जब वो देखेगा क़यामत के दिन, तो कहेगा कि काश मैं मट्टी हो जाता, ताकि मेरे से ये हिसाब वाला दिन ही ना होता। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, वयस्ला सईरा, कि वो आग में जलेगा, भड़कती हुई आग में उसको फेंक दिया जाएगा। क्यों फेंका जाएगा? इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, कि वो दुनिया में अपने घर में बड़ी खुशियों से आता था, बड़ा मुतमईन था, उसको कोई परवाह नहीं थी कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरी बीवी किस हाल में है। अब मैं तो कमा के आ गया हूँ, खाने के पैसे दे रहा हूँ ना, घर बार चल रहा है, ठीक है। और आजकल तो औरतें भी कमाती हैं, इसलिए वो वाली भी चीज़ कोई नहीं है कि खावंद नहीं सिर्फ कमाना है। अब दोनों बराबर बराबर करते हैं। जब दोनों घर आते हैं, बच्चे स्कूल से आए हैं, किस हाल में आए हैं, उन्होंने घर आके क्या किया है, क्या नहीं किया। देखिए, माएँ भी सुबह से रात तक जॉब करती हैं। अल्लाह अकबर। बहुत बड़ी, जब कोई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी, आप देखिए जब शादी होती है, तो सबसे पहली बात ये मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शादी इज़ नॉट ओनली फन, इट्स नॉट ओनली जो हम मूवीज़ में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं। शादी इज़ अ ह्यूज जिम्मेदारी। एक नई नस्ल को तैयार करना है, एक नई नस्ल को उस लेवल पे उसकी तरबियत करनी है कि वो एक अच्छा मुसलमान कैसे बनेगा। हाँ, होता है कई दफ़ा कि आपने घर में बहुत अच्छी तरबियत की, आपने दिन रात मेहनत की, आपने सब कुछ किया, लेकिन कई दफ़ा आप पे आजमाइश पड़ जाती है कि बच्चे जब बाहर की दुनिया में, क्योंकि बाहर की दुनिया में फितना तो है, तो कई दफ़ा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर बच्चों की तरबियत अच्छी होती है ना, उनकी बेस बनी होती है, तो जब वो हमने पहला पढ़ा था ना कि जब उन पे गम आता है, तो उस वक़्त क्या होता है कि वो अल्लाह की तरफ वापस मुड़ते हैं। जब वो मुड़ते हैं ना, तो उनके लिए वो यू टर्न लेना बहुत आसान होता है, क्योंकि उन्होंने वो टेस्ट किया होता है, उनके पास बेस होती है। लेकिन जिनके पास बेस नहीं होती ना, वो फिर बिल्कुल भटक जाते हैं। वो फिर गम को कैसे दूर कर दें? वो नशा में चले जाएंगे, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो हालात उनके ऐसे ख़राब हो जाएंगे। वो फिर क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं होता अल्लाह पे, उसको अल्लाह से मिलाया नहीं होता। माँ बाप से बड़ी पूछ है। यहाँ पे आप देखिए कि वही हक है ना, हकूक़ व फ़राइज़ की बात है। हम कहते हैं नहीं जी, सबको अपना अपना हिसाब देना पड़ेगा। और हमने ये पढ़ा कि अपना भी हिसाब है, और कुछ जो बोझ है वो दूसरों के भी हमने अपने ऊपर लादे होंगे। इसका सवाल पूछा जाएगा कि तुम्हें कवाम बनाया था, तुमने क्या किया घर का? तुमने अपनी जो नई नस्ल थी, अपनी बीवी को और अपनी नई नस्ल को क्या दिया था पैगाम? क्या तुमने अपना हक पूरा किया जो तुमने करना था? ये बहुत डर वाली आया है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि ऐसा बंदा जो था ना, जो बड़ी खुशियों से आता था, अल्लाह बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा पैसा दे दिया, चलो जी बच्चों ने जो मांगा, मैंने तो, मेरे बच्चे मुंह से निकालते हैं तो मैं उनको दे देता हूँ, मैंने तो ये भी कर लिया, मैंने वो कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी कमा लिया। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, इन्नहु ज़न्ना अल्ला यहूर, कि बेशक वो समझता था कि वो हरगिज़ यहूर, कि वो हरगिज़ अल्लाह के पास नहीं लौटने वाला।
جو کچھ اس نے کمایا، جو کچھ اس نے عیاشی کی، دنیا میں عیاشی کر کے چلا گیا، اس نے اللہ کے پاس کوئی نہیں جانا تھا۔ بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، اس میں دیکھیں کتنا طنز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، کہ تیرا رب تجھے ہر لمحے دیکھ رہا تھا۔ اے بندے، تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا، وہ ایک ایک لمحے تجھے دیکھ رہا تھا کہ تو کیا کر رہا ہے، تو کیا نہیں کر رہا۔ لیکن جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا، اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات اتنی خوبصورت تھی، میں آنیسٹلی جب اس کے نوٹس بنا رہی تھی تو میں کہتی تھی انف نہیں ہے، کیونکہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں نا تو انڈرسٹینڈنگ تو ہو جاتی ہے، ہزاروں ایگزامپلس سامنے آ جاتی ہیں کہ او مائی گاڈ، ابھی آنیسٹلی کئی دفعہ میں سوچتی ہوں کہ نہیں اچھا میں یہ بات نہیں بتاتی ہوں، کوئی یہ نہ ہو کہ اپنے ساتھ ریلیٹ کر لے، وہ کہے کہ اچھا یہ تو فلاں کے بارے میں بات بتائی تھی، یہ فلاں کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں مت سوچیے گا، اپنی ذات میں دیکھیے۔ آج کل کی مائیں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اب بچیاں بچے ہیں، شادی شدہ ہیں، کیونکہ اب میڈیا کا دور ایسا آ گیا ہے، وہ اپنی طرح سے بڑی ینگ مائیں بننے کی خاطر حقہ پی رہی ہے، حقہ بار میں کیا حرام ہے، حقہ پینا کا حرام لکھا ہوا ہے، یہ بھی منع کرتے ہو، اب کیا مر جائیں، اب یہ بھی نہ کریں۔ اب وہ ایسی مائیں جب اپنی پکچرز پوسٹ کر رہی ہوتی ہیں، ایسی پارٹیز میں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے پاس آپ سوچیں جب ان کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہوتی ہیں نا، یا بیٹے بھی جوان ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جب ماں کو ایسے دیکھیں گے دے ڈونٹ نو، جب وہ اسموک کرنا شروع کرتے ہیں تو اسموک کے اندر کیسے ڈرگز آج لے کے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے ایسے۔ لوگوں کے چیختے ہوئے روتے ہوئے جب میسیجز آتے ہیں نا کہ اب بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کیا کرے، بچے ڈرگز میں انوالو ہو جاتے ہیں، بچیاں ڈرگز میں انوالو ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جو تربیت کرنے کا ٹائم تھا وہ مائیں سمجھتی ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، اللہ نے اس وقت تک ان کو کیوں، اللہ اکبر، کہاں وہ کہتے ہیں نا کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ آگے اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں یہ بھی میں بلکہ آپ کو ایک آیت سنا دیتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنا نام لکھ لے نیچے جہاں پہ بھی ایسا آتا ہے، انا یقیناً بے شک، من ازواجکم کہ تمہاری بعض بیویاں، و اولادکم اور تمہاری اولاد میں سے، عدو لکم کہ تمہارے دشمن ہیں، اللہ اکبر، تمہارے دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم، ازواج دیکھیں بیویوں کے لیے نہیں ہے صرف، خاوند کے لیے بھی ہوتا ہے، یہ میاں بیوی دونوں کے لیے ہوتا ہے، بیوی کے لیے بتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہسبینڈ، اور ہسبینڈ کو بتا رہے ہیں بیوی، اور اولاد عدو لکم تمہارے دشمن ہے، فاحذروہم تو ہوشیار رہو ان سے، وتصفحوا اور بس ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہو، وتغفروا اور بخش دو، فإن اللہ غفور رحیم کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ کیا میسج ہے کہ ہم کبھی ہوتا ہے نا کہ اپنی اولاد کی خاطر غلط طرح کے فیصلے کر لیں گے، کبھی پیسہ جب آنے کی بات ہوتی ہے تو ہم ایسے بزنس میں انوالو ہو جائیں گے، ایسی ڈیلز کر لیتے ہیں کہ چلو بچوں کے لیے یہ کام آ جائے گا، بچوں کو اور نیڈس پوری ہو جاتی ہے، وانٹس پوری نہیں ہوتی ہیں، وانٹس کے پیچھے ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہ بتایا۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بچوں میں سے کوئی بھی اگر ایسا ہو جاتا ہے نا کہ وہ غلط سوسائٹی میں باہر چلا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے فاحذروہم تو ہوشیار رہو ان سے، لیکن وتصفحوا لیکن ان کی اصلاح کرتے رہو، دعا اللہ سے مانگتے رہو اور ان کی اصلاح کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم کر دیں گے۔ آئی نو بہت سے لوگوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ صبر کا میں کہتی ہوں آنیسٹلی وہ لیول آ جاتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا چیخیں بھی اندر دبنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جس وقت ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتے ہیں ہمیں سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آگ سے کیسے بچائیں، اور وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے نا، پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بس یہ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ یہ ہوگا، انسان مشقت میں ہے، بس اپنے آپ کو یہ کوشش کرتے رہیں کہ اللہ کے راستے میں ہمارے نہ صرف ہمارے نام مسلمان ہو، نہ صرف یہ کہ ہم جس وقت جائے نماز پہ بیٹھے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم سارا ہماری سوچ بھی مسلمان ہو جائے، ہمارا اخلاق بھی مسلمان ہو جائے، ہمارے حقوق و فرائض بھی مسلمان ہو جائیں، تو بہت آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
کیا ٹائم ہے؟ 52 ابھی ہے تھوڑا سا. اللہ اکبر. آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فلا اقسم بالشفق. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ قسم کس چیز کی کھا رہے ہیں کہ وہ جو شفق کی کہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو اے بندے. میں قسم کھاتا ہوں شفق کی واللیل وما وسق اور اس رات کی جسے وہ سمیٹ لے اس کی قسم. والقمر اذا اتسق اور وہ چاند کی جب وہ پورا چاند مطلب پورے 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں یہ بتا رہے ہیں؟ کیوں بتا رہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کہ بے شک البتہ تم ضرور چڑھتے جاؤ گے ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف. تم دیکھو کہ کیسے رات کے بعد دن کیسے چاند اپنی منزلیں طے کرتا ہے. تم ایک حالت میں نہیں رہتے ہو, تمہاری حالتیں بدلتی رہتی ہیں طبقاً عن طبق کہ تم ایک سے دوسری حالت میں جاتے رہتے ہو اور آخر میں تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. تو پھر اس دنیا کی زندگی میں کیوں خوار ہو رہے ہو؟ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اے بندے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ایمان کیوں نہیں لے کے آتا؟ تو کیوں نہیں ایمان یہ نہیں ہے کہ تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا, مسلمان کیوں نہیں ہوتا, ایمان کیوں نہیں لاتا؟ تو کیوں اللہ کے حکم نہیں مان رہا؟ تو اپنے آپ سے اتنا جری کیسے ہو گیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے قرآن تو وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے, انشاءاللہ کلاس کے بعد آپ سجدہ کر لیجئے گا. یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو تو سجدہ کیوں نہیں کرتے. یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ جب قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا, ہماری پوری زندگی ہم پورے اللہ کے عبد ہیں نا, تو اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, اللہ کا جو غلام ہے وہ سرٹن ٹائم کے لیے غلام نہیں ہے, 24 آور اللہ کا غلام ہے. کیوں تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں تم سجدہ نہیں کرتے ہو؟ کیوں تم سمینا و اطانا نہیں کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الذین کفروا یکذبون. بتا دیا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وجہ کیا ہے. جو انکار کرتے ہیں نا وہ جھٹلاتے ہیں, اس لیے کہ جب وہ عمل ہی نہیں کرنا چاہتے نا, ان کو اگر یہ پتہ چل جائے گا, مجھے اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ حساب اللہ کو آگے جا کے جو